सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट और मैं हूं अफसा कोमल। कल इस्लामाबाद में इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया जब 17 साला सना यूसुफ को उनके घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े ने पूरे मुल्क को शदीद गमो गुस्से का शिकार किया है। कातिल को तो गिरफ्तार कर लिया गया, मगर इस वाक़े ने कई सवालात को जन्म दिया है। कत्ल का यह वाक़या इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में पेश आया। सना यूसुफ का ताल्लुक चित्राल से था, जो कि चित्राल के मारूफ समाजी कारकुन और चित्राल बचाओ तहरीक के अहम रुकन की बेटी थी। सना अपने वालिद के साथ मिलकर अपने इलाके में फलाही कामों में भी हिस्सा लेती थीं और साथ साथ मेडिकल की तालीम हासिल करके अपने इलाके के लोगों का इलाज करना चाहती थीं। सना की ज़िंदगी का एक मिशन था और वो ये था कि वो दुनिया भर को खुश देखना चाहती थी। सना यूसुफ ने जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू किया तो बहुत ही कम वक्त में उन्होंने बहुत पजीराई हासिल की। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके टिकटॉक अकाउंट पर 8 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स थे, जबकि इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके 5 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स थे और उनके कॉन्टेंट को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। कल पेश आने वाले इस वाक़े के बाद इस्लामाबाद पुलिस फ़ौरन हरकत में आई और कातिल को 24 घंटों के अंदर ही फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया। आज IG इस्लामाबाद ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ये जो कत्ल है ये रिपीटेड रिजेक्शन का नतीजा है। तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि कातिल सोशल मीडिया के ज़रिए सना से राब्ते की कोशिश करता रहा, मगर सना के बार बार इनकार पर उसने ये इक़दाम उठाया। साथ ही ये भी बताया गया कि आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। ये वाक़या किस वक्त पेश आया और पुलिस कातिल तक किस तरह पहुंची, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं DIG मोहम्मद जवाद तारिक साहब। बहुत शुक्रिया जवाद साहब आपके वक्त के लिए। IG इस्लामाबाद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बहुत सी तफसीलात इस वाक़े की बताई गई हैं। हम आपसे मज़ीद कुछ जानना चाहेंगे। आप ये टाइम लाइन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि कत्ल का यह वाक़या किस वक्त पेश आया, पुलिस को किस वक्त इत्तला की गई और आखिर फिर इस मुलजिम को एग्जैक्टली किस वक्त गिरफ्तार किया गया? ये कल जी आफ्टरनून में, बेसिकली 2 तारीख को आफ्टरनून में ये वाक़या पेश आता है और उसके बाद ये मुलजिम वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है मर्डर कमिट करने के बाद। और इसी तरह जो विक्टिम थी सना, उसका सेल फ़ोन भी अपने साथ ले जाता है। तो उसके बाद आज के दिन तकरीबन मॉर्निंग टाइम में अराउंड 12 PM जो है वो इसको अरेस्ट किया हमने बेसिकली फैसलाबाद से जी। और जवाद साहब ये बताया गया कि वो वहाँ से गाड़ी में फ़रार हुआ, क्या इसके साथ कोई सहूलत कार भी था? फ़रार किस अंदाज में हो गया वो इस्लामाबाद से? जी इस तरह से बेसिकली हुआ कि ये वहाँ से तो पहले ऑन फुट भागता है, जो क्राइम सीन है वहाँ से ये ऑन फुट निकला था। उसके बाद इसने जब इस्लामाबाद के उस तक पहुँचता है एग्ज़िट तक, तो वहाँ से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बेसिकली फिर वहाँ से ये भागने में कामयाब हुआ था जी। वहाँ से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये फैसलाबाद गया था। और ये असलहा वो अपने साथ लेके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र किया उसने? जी बिल्कुल। उसकी जो पिस्टल था, जो क्राइम सीन का वेपन था, बेसिकली वो उसके साथ ही था। अच्छा, ये बताया गया जवाद साहब कि ये रिपीटेड रिजेक्शन का केस था। आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं, अगर इसके ऊपर आपने इन्वेस्टिगेट किया, कि इसने ये मकतूला के घर तक एक्सेस या रसाई किस तरीके से हासिल की और फिर ये वाक़या किया? जी बिल्कुल। ये रिपीटेड रिजेक्शन का केस इस तरह से है कि ये कुछ दिन पहले भी चूँकि वो थ्रू ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू विक्टिम के साथ ये इन कांटेक्ट था और इसने उससे मिलने की ख्वाहिश वगैरह ज़ाहिर की थी। तो ये कुछ दिन पहले उसके बर्थडे के ऊपर इस्लामाबाद आया था। तो समहाउ ही मैनेज टू गेट हर एड्रेस। तो उसने उससे मिलने की कोशिश की, लड़की शायद नहीं मिलना चाहती थी, तो उस दिन इसकी मुलाकात नहीं हो सकी, जिसके बाद इसने एक सॉर्ट ऑफ इसको अपना ईगो का इशू बना लिया और ये कल 2 जून को दोबारा से इस्लामाबाद आता है और अगेन उसकी यही होती है कि मैं किसी तरह उससे मिल सकूं। और उसके बाद फिर देन ही मैनेज्ड टू गेट इनटू हर हाउस और फिर उसने ये क्राइम कमिट किया। अच्छा, और जवाद साहब फिर ये जो इसके पहले भी ये बताया गया कि वो उसके घर के बाहर भी पहुंचा और उसको हरासा करता रहा, इससे पहले कुछ शिकायत इस हवाले से पुलिस से की गई थी? पुलिस के इल्म में था इस किस्म का कोई मामला उनके साथ पेश आ रहा है?
نہیں جی نہیں، بالکل بھی اس میں ہمیں اس کیس کے حوالے سے اس مرڈر کے کمٹ ہونے سے پہلے کسی بھی قسم کی کوئی رپورٹ پولیس کے اس میں نہیں تھی جی ریکارڈ میں۔ اور جواز صاحب اور مزید اگر آپ ہمیں وضاحت کے ساتھ بتا سکیں کہ کیا یہ جو قاتل ہے اس کو پہلی بار آپ نے اس کی لوکیشن فیصل آباد کے اندر ہی پھر آئیڈینٹیفائی کی، ایگزیکٹلی پولیس اسلام آباد پولیس بڑے کم وقت کے اندر اس قاتل تک پہنچی کیسے؟ دیکھیں جی، اس کو بیسیکلی ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا ہی یہ کہ بیسیکلی تو ہمارے لیے یہ ایک بلائنڈ مرڈر تھا، چونکہ جب یہ واقعہ کمٹ ہوتا ہے تو چونکہ اس فیملی کی تو کسی سے کوئی دشمنی تو تھی نہیں ایسا کہ ان کو آئیڈیا ہو کہ کوئی کون مار گیا یا کس طرح سے ہوا، تو یہ ایک بلائنڈ مرڈر تھا، ان آئیڈینٹیفائڈ قسم کا یہ ایکیوز تھا۔ تو اس کو ٹریس آؤٹ کرنے کے لیے بیسیکلی ہم نے کچھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، اسی مقتولہ کا وکٹم کا جو ہے سوشل میڈیا ہینڈلز کے تھرو ہم نے کوشش کرنی شروع کی، کچھ لوگوں کے انٹرویوز بھی کیے کہ ایک آئیڈیا ہو سکے کہ کون اس کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اس کے بعد جو ڈیجیٹل سرویلنس ہے، جو ہمارے سیف سٹی کے کیمراز ہیں، اس کی مانیٹرنگ کے لیے ہم نے اسپیشل ٹیمز لگائیں، پرائیویٹ کیمراز کے اوپر اسپیشل ٹیمز لگائیں اس کا سارا واپسی کا اسکیپ روٹ کو ٹریک ڈاؤن کرنے کے لیے۔ تو ایونچولی ہمیں مطلب اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کا بریک تھرو جو ہے وہ رات کے ٹائم پر لیٹ نائٹ جب مل جاتا ہے تو پھر ہمیں اس کا آئیڈیا ہو گیا کہ جی یہ فیصل آباد کا رہائشی ہے۔ جب اس چیز کی ہمیں کلیئرٹی ہوئی، آلدو وی ور ناٹ کلیئر کہ یہ فیصل آباد میں اس وقت موجود بھی ہے یا نہیں ہے، بٹ آبویسلی وی ہیڈ ٹو ٹیک دا چانس، تو ہم نے اپنی ٹیم کو فوری طور پہ اسلام آباد فیصل آباد جو ہے وہ راتوں رات ڈسپیچ کیا، اور پھر وہاں پہ بھی ہم نے جو فیصل آباد پولیس کے سورسز ہیں ان کا استعمال کیا، اور وہاں کے جو ہیومن انٹیلیجنس ہے اس کی بیسس کے اوپر بیسیکلی اس کو وہاں پہ ٹریک ڈاؤن کر لیا تھا ہم نے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ سوشل میڈیا کی ان کی جو چھان بین کرنے کے بعد، ثنا کے سوشل میڈیا کو دیکھنے کے بعد بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا کہ ان کے دوستوں کے بھی کیا انٹرویوز پولیس کی طرف سے کیے گئے تھے؟ جی بالکل، یہی ایک تو سوشل میڈیا کے تھرو تھا، اور مختلف ہم لوگوں کی آئیڈینٹی کو تو نہیں ڈسکلوز کر سکتے، لیکن کافی سارے لوگوں کو ہمیں اس میں جو ہے نا انٹرویو بھی کرنا پڑا، تو اس کے بعد جا کے پھر ہمیں یہ جو ہے نا اس بندے کے حوالے سے کلیئرٹی آئی تھی۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ان کا فون اپنے ساتھ لے گیا جس کو آپ لوگوں نے برآمد کر لیا ہے، کیا اس سے کوئی شواہد بھی ضائع کیے گئے ہیں؟ اس کی جانچ کی گئی؟ جی اس میں ابھی اس کے اوپر ہم اس کے اوپر کچھ کامنٹ نہیں کر سکتے، چونکہ ہم پھر اس طرح سے ٹیلی فون جو ڈیجیٹل گیجٹری ملتی ہے تو اس کو ہم خود سے اس طرح سے ایکسیس نہیں کرتے، اس کو ہم تھرو سسٹم بیسیکلی اس کی فورینزک کے لیے فوری طور پہ بھجوا دیتے ہیں، تو اس میں اس طرح کی جو بھی چیز ہوگی کہ کہیں اس میں کوئی شواہد کو ضائع کیا گیا ہے یا اس کے ساتھ ٹیمپرنگ کی گئی ہے، وہ چیز جو ہے وہ فورینزک کے تھرو پھر ہمیں لیٹر سٹیج پہ جو ہے ڈیورنگ انویسٹیگیشن کلیئر ہوگی، ابھی اس وقت میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ کر نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے جواز صاحب، آپ ہمیں اس ملزم کے حوالے سے بتا سکتے ہیں کہ گرفتاری کے وقت اس نے کوئی مزاحمت کی، وہ پروسیس کس طرح کیا تھا؟ نہیں جی، مزاحمت وغیرہ اس نے ایسا کوئی نہیں کی تھی، اس کو جس وقت اس کی گھر کے اوپر ریڈ ہوا تو وہ اس کو پولیس نے بڑے آرام سے جو ہے وہ راؤنڈ اپ کر لیا تھا، مزاحمت والا کوئی اس میں فیکٹر نہیں تھا جی۔ اور یہ اسلحہ لے کے اسلام آباد کس طریقے سے آ گیا اور ویسے ہی واپس چلا گیا جیسے انیشلی میں نے آپ سے پوچھا تھا، کیا اس کے اوپر بھی انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، وہ اس ایسپیکٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اوبیسلی وہ چونکہ اسمال آرم تھا، اس کے ساتھ ایک پسٹل تھی، تو اس کو جو ہے کنسیل کرنا از کمپیریٹیولی ایزیئر، تو اس وجہ سے ہی مینیجڈ اس کے ساتھ ٹریول کرنا، اور وہ سارا اس طرح سے وہ جو ہے اسلام آباد تک آ گیا، لیکن فردر اس کی انویسٹیگیشن بالکل جاری ہے کہ وہ اس نے کہاں سے گن تک ایکسس حاصل کیا اور پھر یہاں تک لے کے آیا۔ اور اس حوالے سے کچھ آپ بتا سکتے ہیں کہ اسلحہ کس کے نام پہ رجسٹرڈ تھا؟ اس حوالے سے کوئی تفصیل پولیس کے پاس ہو؟ نہیں جی، ابھی تک یہ کلیئرٹی ہم نے ابھی تک نہیں لی، اس کو فردر ڈیورنگ انویسٹیگیشن یہ چیز کلیئر ہوگی کہ وہ گن کس کے نام پہ ہے، لائسنسڈ ہے بھی یا ان لائسنسڈ ہے۔ اور آخر میں جواز صاحب پھر اب بتائیے گا فردر آپ اس کیس کی کس پہلو کے اوپر پولیس دیکھ رہی ہے، مزید کن اینگلز کے اوپر اس کیس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا؟ جی اس کا جو ہے اس میں ایک تو اس کے موٹیو کی ویسے تو ہمیں کافی حد تک کلیئرٹی آ گئی ہے، اور فردر یہی چیزیں کہ جی یہ اس کی جو گن ہے اس نے پرچیز کہاں سے کی، آیا وہ لائسنس ہے یا ان لائسنس ہے، کسی اور کے نام پہ ہے، اور فردر جو سیل فون کے تھرو ہمیں چیزیں ملیں گی، جو بھی ایویڈنس فردر اس میں کلیکٹ ہوگا کہ آیا یہ اس کو کوئی میسیجنگ کرتا رہا یا اس کو ہراس کرتا رہا اس سے پہلے، تو وہ ساری جتنے بھی ایویڈنس ہوگا انشاءاللہ اس کو ہم پراپر کلیکٹ کر کے
تو اس کیس کو پراپر بلڈ اپ کریں گے تاکہ جب اس کا ٹرائل ہو تو اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ کورٹ کی اسسٹنس کے لیے پراپر ایویڈنس جو ہے وہ پیش کیا جا سکے. بہت بہت شکریہ محمد جواد طارق صاحب, DIG اسلام آباد ہمارے ساتھ. ناظرین, اس کیس کے تمام حقائق کے ساتھ ساتھ اس نقطے کے اوپر بات کرنا بھی بہت اہم ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کے حوالے سے سمجھ بوجھ کا بہت فقدان موجود ہے جس کا شکار سوشل میڈیا استعمال کرنے والے نوجوان ہو رہے ہیں. گزشتہ چند ماہ میں متعدد ایسے واقعات پیش آئے جہاں ٹک ٹاک استعمال کرنے والے نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا. ایک حالیہ واقعہ جہاں امریکہ سے فیملی کوئٹہ آئی اور 15 سال کی بیٹی کو صرف اس بنیاد پہ قتل کروا دیا گیا کہ وہ ٹک ٹاک استعمال کرتی تھی. اسلام آباد میں ثنا یوسف کا قتل صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ اس سے ہمارے معاشرے کی جو سوچ ہے اس کی شکل میں ایک اور المیہ بھی سامنے آیا ہے. جہاں سوشل میڈیا پر ثنا کے لیے آواز اٹھائی گئی, وہیں کچھ لوگوں نے اپنی پست ذہنیت کا اظہار بھی کیا اور مقتولہ کے ٹک ٹاک استعمال کرنے پہ ہی سوالات اٹھا دیے. اس طرح ہم نے 2 المیے ایک ساتھ جنم لیتے ہوئے دیکھے. پاکستان میں 52 ملین لوگ ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں اور ٹک ٹاک آپ کو یہ آپشن بھی دیتا ہے کہ اگر کسی کا کانٹینٹ یا مواد آپ کو پسند نہیں تو آپ اس کو رپورٹ کر دیں. اس وقت دنیا بھر میں سوشل میڈیا بڑی تیزی سے ترقی کرنے والی ایک انڈسٹری بن چکا ہے اور پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے بھی سوشل میڈیا کی اہمیت اور بہت ضروری ہے اور یہ ایک حقیقت ہے. اور ثنا جیسے نوجوان نہ صرف اس معاشی ترقی کا سبب بن رہے ہیں بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت اور سافٹ امیج بھی اجاگر کر رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ 17 سالہ لڑکی کی فیملی کو انصاف ملے گا اور مکمل انصاف ملے گا. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور پھر کچھ قانونی امور کے اوپر بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. PTI نے ایک اور احتجاجی تحریک کی تیاریاں شروع کر دی ہیں مگر اس سے پہلے عمران خان نے خود کو پارٹی کا پیٹرن ان چیف بنا دیا ہے اور آج دوبارہ یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ اس احتجاج کی قیادت عمران خان خود اڈیالہ سے کریں گے. ان اہم موضوعات پہ ہم بات کریں گے اور اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں PTI کے بانی رکن سینیٹر حامد خان صاحب. بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب آپ کے وقت کے لیے. پہلے ہم بات کرتے ہیں جو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا. پارٹی کے بانی وہ کہلاتے تھے لیکن پیٹرن ان چیف انہوں نے اپنے آپ کو مقرر کیا ہے. اس کی کوئی قانونی وجوہات ہیں, اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں, اگر اس پہ آپ روشنی ڈال سکیں؟ دیکھیے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہی پارٹی کے فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں, وہی پارٹی کے پیٹرن چیف ہیں, بلکہ لائف لانگ چیئرمین ہیں. پہلے چیئرمین بھی وہی ہیں. میں پارٹی کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں تو پہلے فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان صاحب ہی ہیں اور آج تک وہی چیئرمین ہے. تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ ان کو آپ جو ہے فاؤنڈر کہیے گا یا فاؤنڈر چیئرمین کہیے گا یا اس کو پیٹرن چیف کہتے ہیں. دونوں صورتوں میں وہی جو ہے پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں. حامد صاحب, عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ احتجاج ہوگا اور اس کو وہ خود اڈیالہ سے لیڈ کریں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جو سیاسی کمیٹی انہوں نے بنائی تھی کیا وہ نہیں متحرک کر سکی جماعت کو؟ کیا ناکامی رہی سیاسی رہنماؤں کی پارٹی کے اندر اور ایون وکلا جو شامل ہیں کہ خود عمران خان کو اڈیالہ سے اس کو لیڈ کرنا پڑے گا؟ دیکھیے اڈیالہ سے وہ اپنی ہدایت جاری کریں گے نا, اور تو فزیکلی تو آ نہیں سکتے. ان کو ہر طرح سے پابند کیا ہوا ہے, پابند سلاسل کیا ہوا ہے. لیکن وہ چونکہ پارٹی کے وہی اصل چیئرمین ہیں, اصل لیڈر ہیں, تو ان کا پارٹی کو لیڈ کرنا, یہ ہدایات دینا وہ بالکل مناسب ہوگا. تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹی کے دوسرے ممبران یا جو پارٹی کے عہدیداران ہیں ان سے وہ نالاں ہیں, بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے اور یہ گائیڈنس مہیا کریں گے. لیکن ایک موقع پہ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں کے اندر حوصلہ نہیں, برداشت نہیں, وہ پیچھے ہٹ جائیں. یہ بھی باتیں ہوتی رہی پارٹی کے اندر کہ کچھ لوگ ہیں شاید وہ دوسری طرف ملے ہوئے ہیں. حامد صاحب آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے اس قسم کے بیانات رہتے ہیں, تو یہ کس کی طرف ان کا اشارہ ہوتا ہے؟ جو پارٹی کے اراکین باہر موجود ہیں, کون ہے جو ہمت کا مظاہرہ نہیں کر رہا؟ دیکھیے وہ تو وہی بہتر بتا سکیں گے. میرے نزدیک تو پارٹی کے تقریباً سارے ہی ممبران جو ہیں وہ حوصلے میں ہیں اور حوصلے کے ساتھ رہیں گے, پارٹی کے ساتھ رہیں گے. ان کا اشارہ ان لوگوں کی طرف واضح ہے جن لوگوں نے پارٹی کے ساتھ دھوکہ کیا. 9 مئی کے بعد وہ پارٹی کو چھوڑ کر ایک نئی پارٹی بنانے بیٹھ گیا ہے جس کا نام کوئی استقلال پارٹی تھا, اس لیے استحکام پارٹی رکھ کے. اس میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں وہ اب بھی ان میں سے کچھ لوگ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم PTI کا حصہ ہیں. در حقیقت وہ PTI کا حصہ نہیں ہے.
جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑ کر کوئی اور پارٹی بنا لی یا کسی اور پارٹی میں شامل ہو گئے. تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پارٹی کی طرف سے کوئی بھی بات کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اگر آپ کا اشارہ فواد چودھری صاحب یا فیصل چودھری صاحب کی طرف ہے، فیصل چودھری صاحب عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم میں شامل تھے، پھر بتایا گیا کہ ان کو نکال دیا گیا، لیکن علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کی ابھی بھی عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے اور یہ ملاقات وہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام خان صاحب کے لیے لے کر جاتے ہیں. سو کیا یہی ایک وجہ ہے کہ ان کو ایکسیس حاصل ہے حامد صاحب عمران خان صاحب تک؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں خیر اس کا وہ اتنا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو بھی یہ شخص ہے کہ اس کا بھائی ہے، یہ در حقیقت وہ پی ٹی آئی کے نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جن کو پلانٹ کیا جاتا ہے. اب دیکھیے نا، جیل میں ملنے کی اجازت مجھے تو نہیں ہے. میں تو ستمبر سے آج تک 6 دفعہ کئی گھنٹے بیٹھ چکا ہوں اور ہائی کورٹ کا آرڈر بھی لے کے گئے ہیں، لوور کورٹ کا آرڈر بھی تھا، لیکن مجھے نہیں ملنے دیا. اسی طرح مجھے قاضی انور صاحب کہہ رہے تھے کہ میں وہاں پر ہو کے آیا ہوں، ہائی کورٹ کا آرڈر لیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے مجھے ملنے تک نہیں دیا اور بڑی دیر بٹھائے رکھا، حالانکہ وہ بیچارے عمر کی ضعیفی کی وجہ سے کافی سارے مسائل میں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح لوگ ہیں، جو ان کو صحیح مشورہ دے سکتے ہیں، ان کو وہ ملنے نہیں دیتے. بالکل اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں بالکل ڈسکوالیفائی کر دیا ہے ان کو ملنے کے لیے. اور اس قسم کے لوگ جو ہیں، جو کمپرومائز لوگ ہیں، جو پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں یا پارٹی کی بجائے دوسروں کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کو آزادی ہے، جب جی چاہے جا کے مل لیں، ان کو ہر رستہ کھلا ہے. جیل میں ہم دیکھتے ہیں، جب میں وہاں گھنٹوں بیٹھ کے انتظار کر رہا ہوتا تھا اپنی باری میں جانے کی، تو یہ اس قسم کے لوگ جا رہے تھے، آ رہے تھے، فری تھے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. تو حامد صاحب یہی فیصل چودھری صاحب یہ بھی کہتے ہیں، اور یہ انہوں نے پیش گوئی کی کہ منظر نامہ پی ٹی آئی کے لیے بدلنے والا ہے. عن قریب پی ٹی آئی کے بہت سے ایم این ایز نااہل ہو جائیں گے. 9 مئی واقعات کے تناظر میں یہ بات وہ ان کی طرف سے کی جا رہی تھی. یہ خدشہ موجود ہے آپ کے حلقوں میں؟ بالکل ممکن ہے کہ جس طرح سے اس وقت عدالتوں پر ان کا پورا تسلط بیٹھ گیا ہے، 26ویں ترمیم کے بعد ساری اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ بے معنی ہو کے رہ گئی ہے، وہ بالکل بغیر کسی آزادی کے کام کر رہی ہے. اس پر پورا جو ہے گرفت ہو گئی ہے، اور وہ کسی طور پر بھی آزاد عدلیہ نہیں کہلا سکتی، ہماری سپریم کورٹ باشمول. تو ایسی صورت میں وہ جو چاہے کروا لیں، جس کو جی چاہے ڈسکوالیفائی کرا دیں، جس کو جی چاہے، جس کے خلاف جو چاہے آرڈر لے لیں. ایک ملک کے اندر بے بسی کا عالم ہے. 26ویں ترمیم کے بعد آئین مسخ ہو کے رہ گیا، اس کا چہرہ بدل گیا ہے، آئین نہیں رہا ہے. جس کو جس طرح چاہے استعمال کر سکتے ہیں. اور آپ جیسے بات ہوئی کہ 27ویں ترمیم ممکن ہے، 27ویں ترمیم لے کے آ جائیں، وہ بھی ممکن ہے، میں کوئی چیز بعید نہیں. اسی لیے وہ جو ہمارے اسپیشل سیٹس ہیں، جو ہماری ریزرو سیٹس ہیں، جس کا سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو واضح ہمارے حق میں فیصلہ کیا اور کہا ہے کہ ریزرو سیٹس جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو دی جائیں ہر اسمبلی میں جہاں جہاں ان کی نمائندگی ہے. اور اس کو آج 11 مہینے کے قریب ہونے کو آئے ہیں، اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. 10 مہینے کے بعد انہوں نے ریویو پٹیشن لگائی، حالانکہ وہ تو 90 دن کے اندر لگنی چاہیے تھی رولز کے مطابق، لیکن انہوں نے لگائی نہیں. اور اس وقت لگائی جب انہوں نے اپنی مرضی کے جج سپریم کورٹ میں لے آئے ہیں، جن ججز نے ججمنٹ لکھی تھی، جن ججز نے میجورٹی ویو دیا تھا آئین اور قانون کے مطابق، انہیں بیٹھ کے صرف اپنے ریویو کرنے کا حق حاصل ہے. جو نئے ججز لے کے آئے ہیں ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ بیٹھ کے نظر ثانی کی درخواستیں سنیں، لیکن سارے اصولوں کو، سارے قانون کو، سارے آئینی اصولوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے انہوں نے ایک ایسا بینچ بنایا ہے جس سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مرضی کا فیصلہ لے لیں گے، اور اس کو فیصلے کو ختم کر کے جو پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹس ہیں یہ ان سے چھین کر ہم ان کو دے دیں گے جن کو پہلے سیٹیں مل چکی ہیں، جن کو اپنے پرشور سے آلریڈی سیٹیں بیٹھے ہیں، ان کو ایک دفعہ پھر اتنی سیٹیں اور دے دی جائیں گی
تاکہ آسانی سے 27ویں 28ویں 30ویں جو جی چاہے ترمیمیں کرتے پھریں، آئین تو پھر کھلونا بن کے رہ لیکن گیا۔ حامد صاحب حکومت کو یہ راستہ مل بھی تو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، دوسری طرف سے ریزسٹنس نہیں ہے، اپوزیشن کا ایک مؤثر اتحاد بن نہیں سکا۔ آپ نے کہا وکلا تحریک نکلے گی 26ویں ترمیم کے وقت، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا، اور آج جیسا کہ ہم نے آغاز میں شیئر کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر واجد گیلانی صاحب آپ کے حمایت یافتہ ہیں، وہ مکمل حمایت کر رہے ہیں ممکنہ 27ویں ترمیم کی، اور آرٹیکل 200 میں بھی تبدیلی کی وہ جواز پیش کر رہے ہیں۔ وہ تو بک گیا بھائی، وہ تو بکاؤ مال ہے، وہ تو بک چکا ہے، اس کی کیا بات کرتے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے وکیلوں کی ہماری حمایت سے ہوا، لیکن اس کے بعد خریدا گیا۔ یہاں تو بڑے بڑے جج بک جاتے ہیں، یہ تو بیچارہ ایک بار ایسوسیشن کا صدر ہے، وہ اس کے بکنے کی کون سی بات ہے؟ اس کو کیوں کوٹ کیا جا رہا ہے؟ وہ تو کسی طور پہ ہے ہی نہیں نمائندہ، جن کا نمائندہ تھا ان کو تو اس نے بیچ کے اپنے ذاتی مفاد حاصل کر لیے ہیں، اس لیے اس کا ذکر کرنا بھی نامناسب ہے۔ تو حامد صاحب پھر وکلا کیوں متحرک نہیں ہو سکے؟ اس سے پہلے بھی 26ویں ترمیم کے وقت تو مکمل ماحول تھا کہ تمام یکجا ہو جائیں۔ دیکھیے آپ، کیونکہ ہماری جو میڈیا ہے اس کے بالکل رسے روک دیے گئے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں 24 تاریخ کو ایک بہت بڑا ہمارا کنونشن ہوا تھا لاہور میں، آل پاکستان کنونشن، لیکن مجال ہے کہ کسی اخبار نے کوریج دیا ہو، مجال ہے کسی ٹی وی چینل نے اس کو کور کیا ہو، حالانکہ ہزاروں وکیل اکٹھا ہوا تھا۔ اب انشاءاللہ اگلا بھی کنونشن ہونے جا رہا ہے، لیکن وکلا اور تحریک، اس کے اور بھی کنونشن ہوں گے۔ حامد صاحب جو وکلا تحریک کی جو آپ بات کرتے آئے ہیں، ہاں وہی میں بات کر رہا ہوں، وکلا تحریک جو ہے وہ اسی طرح چلتی ہے، کنونشنز ہوتی ہیں، لوگ اکٹھ ہوتے ہیں، وہاں پر ریزولوشن پاس کیے جاتے ہیں، ہمیں سب کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن ہو کیا رہا؟ کیونکہ ایک ایسی پابندی لگا دی ہے، چاہے پیکا کے ذریعے لگی ہے یا کسی اور طریقے سے جبر کی وجہ سے، اس وقت میڈیا بڑا بے بس ہوا ہے، وہ ہمیں کوریج ہی نہیں دیتا۔ معمول معمولی ایونٹس کی کوریج ہوتی ہے، لیکن اخباریں جو ہے یہ وکلا کے کنونشنز کو بالکل کوریج نہیں دے سکتے، نہ ہی ٹی وی چینلز دیتی ہیں کوریج۔ یہ تو انتہا ہو چکی ہے جس طرح کی انہوں نے جبر کیا ہوا ہے ہمارے میڈیا کے اوپر، کہ وہ کسی قسم کی بھی اس قسم کی جو وکلا تحریک ہے یا کوئی پروٹیسٹ ہے اس کی خبر دینے کو تیار ہی نہیں۔ اس کے دو فیکٹرز ہو سکتے ہیں، اس میں ایک ایلیمنٹ جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں تو ایک معاملہ ہے، کچھ حامد صاحب بطور میڈیا یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم ترجیحات کا بھی ایک معاملہ رہتا ہے، لیکن اب میں اگر پی ٹی آئی کے بیانیے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہوں، علیمہ صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی جو پارٹی کی پالیسی سٹیٹمنٹ نظر آئی کہ عمران خان صاحب کو گیو اینڈ ٹیک کرنے کو تیار ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو رہا کرے، ان سے بات چیت کرے۔ کیا اس میں ناکامی کی صورت میں یہ احتجاج کی بات کی جا رہی ہے؟ اور پھر فیصل چودھری صاحب جیسے جن لوگوں کو ایکسیس حاصل اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کے جاتے ہیں، وہ تو پھر بہترین کردار نہ ہوئے جو پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انگیج کرے اور یہ لوگ آپ کے لیے رابطہ کاری کر لیں؟ جی ہرگز ایسی کوئی بات نہیں، کوئی پالیسی گیو اینڈ ٹیک کی نہیں ہے، پی ٹی آئی نے کبھی بھی گیو اینڈ ٹیک کی بات نہیں کی، وہ صرف یہ بات کرتے ہیں کہ آئین کے مطابق چلو، جو ریزلٹس ہیں الیکشن کے ان کو مان لو، اور الیکشنز میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے بارے میں جو ٹرائبونلز ہیں ان کا آزاد ٹرائبونلز کے ذمہ لگائیں، اور جو 12 جولائی کا 2024 کا فیصلہ ہے اس پر درآمد کرو، تاکہ ملک میں کوئی آئینی حکومت قائم ہو سکے اور لوگوں کی نمائندگی ہو سکے۔ اس وقت تو جو حکومت بنائی گئی ہے یا بنوائی گئی ہے وہ تو مکمل طور پر ایک جعلی حکومت ہے جس کو کوئی لیجیٹیمیسی حاصل نہیں ہے، جو کہ فارم 47 کے ذریعے بنائی گئی ہے، لہٰذا اس وقت حکومت کوئی نمائندہ حکومت تو ہے ہی نہیں، ایک صرف پپٹس کی حکومت ہے جو پیچھے سے جن کو جو آرڈر ملتا ہے وہی کرتے ہیں، لہٰذا یہ صورتحال جو ہے وہ کسی طور پر بھی قوم کے مفاد میں نہیں ہے، جب تک کہ پی ٹی آئی کو اس کا حق نہیں دیا جائے گا، اور جب تک لوگوں کو اس کا حق نہیں دیا جائے گا جنہوں نے ووٹ دیے ہیں پی ٹی آئی کے جو ہے سپورٹڈ کینڈیڈیٹس کو، اور ان کا رزلٹ، ان کا صحیح رزلٹ سامنے نہیں آئے گا، تب تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو حکومتیں بنائی گئی ہیں صوبے اور مرکزی لیول پر، خاص طور پہ پنجاب اور مرکزی لیول پر، وہ نمائندہ حکومتیں نہیں ہیں۔ پھر آخر پہ حامد صاحب کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن کا ایک بڑا اتحاد نہیں بن سکا؟ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے اختلافات جیسا کہ مولانا صاحب ہوں یا اچکزئی صاحب وہ بھلا کر پی ٹی آئی کے ساتھ ہم آواز ہوئے تھے۔ اب ہم جب شاہد خاقان صاحب سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا اولین جو ایجنڈا ہے وہ عمران خان کی رہائی ہے اور ہم کلیکٹیو بات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے مولانا صاحب کے ساتھ بالخصوص اتحاد نہیں بن سکا پی ٹی آئی کا؟
ایسی کوئی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب نے بڑا واضح کیا ہے کہ میں اپنی ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں رکھتا ہوں, میں صرف قومی ایجنڈے کے لیے کام کر رہا ہوں. لہٰذا یہ شاہد خاقان عباسی نے اگر یہ بات کہی ہے تو بالکل غلط بات کہی ہے. پی ٹی آئی کا جو ایجنڈا ہے وہ آئین کی بحالی ہے, پاکستان میں جو نمائندہ حکومت کی بحالی ہے, فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں, اور الیکشنز کے جو اصل نتائج ہیں ان کو فارم 47 نہیں بلکہ فارم 45 کے مطابق جو نتائج ہے ان کو سامنے لے کے آنے کا, یعنی جمہوریت کو پروموٹ کرنے کا پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے. لہٰذا اس کے ساتھ جو بھی متفق ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہوگا اور ہم ان کے ساتھ ہوں گے. بہت بہت شکریہ عامر خان صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, مختلف موضوعات خان صاحب نے ہم سے بات کی, اور جو بات صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار واجد گیلانی صاحب کے حوالے سے ہوئی, ان کے لیے ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے اگر وہ رسپونڈ کرنا چاہیں. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, جب واپس آئیں گے تو جے یو آئی فے کا موقف ہم جانیں گے, کیونکہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے جے یو آئی فے کا کردار کافی دلچسپ تھا. بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, حکومت 26ویں آئینی ترمیم لے کر آئی جو بہت متنازع رہی, اور اب 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں کی جا رہی ہیں. اس سمیت عمران خان کی طرف سے احتجاج کی کال اور اپوزیشن کا ایک بڑا الائنس کیوں نہیں بن سکا, ان تمام موضوعات کے اوپر جے یو آئی فے کا موقف جانیں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضی صاحب. بہت بہت شکریہ کامران صاحب آپ کے وقت کے لیے. 26ویں جو آئینی ترمیم ہے اس میں جے یو آئی کا کردار تو بہت زیادہ زیر بحث رہا, لیکن اب باتیں ہو رہی ہیں 27ویں آئینی ترمیم کی, اور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ان کی طرف سے اس پہ کافی حد تک انہوں نے جو بات کی ہے وہ واضح کرتی ہے کہ حکومت اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کی ہم حمایت کریں گے. جے یو آئی کا کیا موقف ہے اس پہ, اور کیا جے یو آئی کو کنسلٹ کیا گیا حکومت کی طرف سے؟ ایسا ہے کہ جو 26ویں ترمیم تھی اس میں بھی جے یو آئی نے اپنے تئیں کچھ بھی نہیں کیا تھا, اور پی ٹی آئی اس میں شامل تھی, اور ساری جتنی بھی نیگوسیشن ہو رہی تھی پیپلز پارٹی بھی اس میں تھی, نون بھی تھی, اور پی ٹی آئی بھی تھی. پی ٹی آئی ڈائریکٹ ان کے ساتھ انگیج نہیں ہوتی تھی, ہمارے ساتھ انگیج تھی, مگر جو کچھ بھی تھا وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے, اور اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا جو کچھ آپ کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ ایک ماضی کا اور تاریخ کا حصہ بن چکا. اب 27ویں امینڈمنٹ جو ہے نا وہ ایک ایسے دوست کی طرف سے جو ہے نا یہ بات آئی ہے جن کا پارلیمان سے تعلق نہیں ہے, اور ابھی تک کوئی چیز ٹیبل بھی نہیں ہوئی. تو یہ جان بوجھ کے فیلر جو ہے وہ چھوڑا گیا ہو سکتا ہے, یا چھڑوایا گیا ہو سکتا ہے, مگر ابھی تک جو ہے نا ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس میں جو ہے نا پارلیمان کے اندر اس کے اوپر کوئی بات ہوئی ہو, پارلیمانی پارٹیوں کے اندر کوئی ایسا کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی ہو. جو میں سمجھ پایا ان کے اسٹیٹمنٹ سے, وہ ججز کی ٹرانسفر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو یہ تو 26ویں ترمیم کا جو اوریجنل ڈرافٹ تھا اس کا حصہ تھی, اور ہم نے اپوز کیا تھا, اور اس کا حصہ نہیں بننے دی گئی تھی. یہ آرٹیکل 200 میں اگر آپ وہ اوریجنل ڈرافٹ دیکھیں تو یہ اٹیمپٹ ہوئی تھی اور پوری شد و وقت کے ساتھ ہوئی تھی, مگر یہ پھر کیری نہیں ہو پائی تھی. جب الٹیمیٹ ڈرافٹ آیا تھا تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ختم کر دی گئی تھی, جس میں آرٹیکل 8 کی بات بھی تھی, آرٹیکل 199 کی بات بھی تھی, جس میں آرٹیکل 200 کی بات بھی تھی, اور بہت سارے آرٹیکلز تھے. ان سب کو جو ہے نا وہ پھر یا ڈائلوٹ کر دیا گیا تھا یا اس کو نکال دیا گیا. نہیں کامران صاحب, لیکن یہ ایک تو بات یہ صرف صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار نہیں کہہ رہے. ہم نے جب وزیر مملکت قانون بیرسٹر عقیل صاحب سے جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے نہ صرف اس امکان کو رد نہیں کیا بلکہ کہا یہ عین ممکن ہے کہ 27ویں ترمیم کے اوپر لائی جائے گی, اور پچھلی بار بھی خاموشی سے تمام پلاننگ کی گئی اور اس کے بعد 26ویں ترمیم لائی گئی. آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کو آرٹیکل 200 جو کہ آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ اس کو جے یو آئی نے نکلوایا 26ویں ترمیم سے, اس کے پیچھے حکومت کے کیا مقاصد نظر آتے ہیں, اور اگر آرٹیکل 200 میں ترمیم کی گئی تو کیا رد عمل ہوگا آپ کا؟ دیکھیے, ہم نے پہلے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. اگر آرٹیکل 200 کا معاملہ ہے تو ہم نے پہلے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اور اس کو نکلوایا تھا اس ڈرافٹ سے, اس مسودے سے جو کہ گورنمنٹ کا اوریجنل مسودہ تھا. اور اب بھی ظاہر ہے جب ہم نے اس وقت ایکسیپٹ نہیں کیا تھا تو اس وقت بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس کو. اور مقاصد آپ کو کیا نظر آتے ہیں اس کے پیچھے حکومت کے؟ مقاصد تو یہ ہے نا کہ کسی نہ کسی طرح سے عدلیہ کو کنٹرول کیا جائے, اور جو ججز جو ہے نا وہ رزسٹ کر رہے ہیں
ان کو اس طرح سے جو ہے نا ان کو ایک تھریٹ ان کے لیے کریٹ کی جائے کہ آپ اس ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں آپ کو اٹھا کے پھینکا جا سکتا ہے. تو اسی بنیاد کے اوپر جو ہے ہم نے اس کو کہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. کامران صاحب اب ہم پی ٹی آئی کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے. پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس کو خود اڈیالہ سے لیڈ کریں گے اور انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے اپوزیشن کو بھی اس میں دعوت دی ہے. کیا جے یو آئی سے بھی کوئی رابطہ کیا گیا؟ اور ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ پہلے بہت باتیں اور ملاقاتیں ہو رہی تھی کوئی مشترکہ احتجاج کرنے کی، کیا وجہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا اتحاد نہیں بن سکا؟ وہ اس میں جو اس میں پہلے 26 امینڈمنٹ کو لے لیجیے. 26 امینڈمنٹ میں سارے معاملے میں جو ہے پی ٹی آئی شریک رہی. بعد میں جو ہے نا انہوں نے کہا نہیں ہم تو اس کی شریک نہیں ہیں، اور جو چیزیں جتنا وہ ایسا مٹیریل تھا کہ جس سے کوئی انجری کاز ہو سکتی تھی، ان کو کوئی انجوریس تھا ان کے لیے یا عام پبلک کے لیے بھی، تو وہ اس میں تو ہم نے سب نے مل جل کے اس کو ختم کیا. مگر اس کے بعد یہ کہنا کہ جی باقی والے معاملے میں جو ہے نا ہم اس میں وہ نہیں تھے، حالانکہ جس وقت تک بل جو ہے وہ ٹیبل ہو رہا تھا اس وقت تک بھی جو ہے نا رابطے میں تھے، اور باقاعدہ اپوزیشن لیڈر سے کہ چیمبر سے میسیجز آ رہے تھے کہ انہوں نے یہ ایگری کیا تھا کامران صاحب آپ اس کو ٹھیک کروائیے، آپ اس طرح سے کریے. تو اس وقت بھی جو ہے نا ایون آن لیگز جو ہے نا وہ دار صاحب کو میں نے یاد دہانی کروائی اور اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ درست کی گئی. تو یہ سارا کچھ اس میں تو ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اس وقت تک ساتھ چلتے ہیں جب ان کا جو ہے نا وہ مسئلہ ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں وہ پھر نہ اس میں اس کو اون نہیں کرتے ہیں کسی چیز کو. اب بھی یہ معاملہ تھا، ہم نے اپنی جو جتنی بھی شرائط رکھی ان کے ساتھ، ایک دوست نے آ کے کہا کہ جی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ ساری آپ کی تقریباً منظور ہے، وہ تقریباً منظور کا ہم کو پتہ نہیں ہے. اور پھر میں ایک دن اسد کا سن رہا تھا میڈیا پہ، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو عمران خان صاحب تک تو پہنچائی ہی نہیں تھی، ہمیں تو ملنے ہی نہیں دیا گیا. آپ پتہ نہیں کون سی بات دوست، پھر ہمارے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں اس طرح کی. یہ تو پھر کامران صاحب یہ خود عمران خان صاحب کے اندر یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ جے یو آئی کے ساتھ کیسے چلنا ہے، یا ان کے لوگ جو پارٹی کو چلا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ان میں کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ ایک مضبوط اتحاد نہیں بننے دیا اور یہ کنفیوژن ایک رہی بیچ میں اور اونرشپ بھی نہیں لئی معاملات کی جے یو آئی کے ساتھ مل کے؟ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے، مگر دیکھیے ہم بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم اتنا تو ٹھیک ہے کہ ہم نے تلخی کم کرنے کی کوشش کی، پی ٹی آئی کو انگیج کیا، 26 امینڈمنٹ میں رابطے بن گئے، سب کچھ ہو گیا. وہ تلخی نہیں ہے، وہ ہمارے یہاں کھانا کھا لیتے ہیں، ہم ان کے یہاں کھانا کھاتے ہیں، جا کے چائے پیتے ہیں، اسلام دعا سب کچھ ٹھیک. مطلب وہ ماضی والا وہ جو تلخی تھی وہ ختم ہو گئی. مگر یہ کہنا کہ دونوں پارٹیاں اکٹھا چل پائیں گی، اور اسپیشلی صورت حال میں جب پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جب ہم نے طے کیا کس سے کیا ہے، کیا کیا ہے، کل وہ شخص اون کرے گا یا نہیں کرے گا، کل وہ یہ نہ کہہ دے کہ جی یہ بات تو خان صاحب تک پہنچی نہیں تھی، ہم کو تو کوئی اجازت ہی نہیں تھی، یا پھر وہ علیحدہ حال پہ جو ہے نا وہ ساتھ چھوڑ کے وہ کہیں کہ نہیں جی ہم تو اپوز کر رہے ہیں، آپ اس کو سپورٹ کر لیجیے. اور پھر بعد میں جب وہ علیحدہ حال بھی گزر جائے، 13ویں گھنٹے 14ویں گھنٹے میں معاملہ آئے تو کہ ہم نے تو کہیں جو ہے نا ایگری نہیں کیا تھا کسی بات کو. تو یہ باتیں جو ہے نا وہ ایک مناسب نہیں لگتی. اور کامران صاحب حکومت کے حوالے سے آج کل جے یو آئی کے کیا جذبات اور خیالات ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وفاق کے حوالے سے تحریک چلائیں گے، لیکن وہ بات اب خیبر پختونخوا حکومت کی کرپشن کے حوالے سے تحریک چلانے تک پہنچ چکی ہے. سو کیا حکومت کی طرف سے کوئی روابط آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا گیا، قائل کرنے کی کوشش کی گئی؟ بہت زیادہ اصرار تھا حکومتی وزراء کا جب ہم ان سے بات کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ مولانا صاحب آخرکار ہمارے ساتھ ہی آ کر بیٹھیں گے، اپنے معاملات میں ان کو ہم قائل بھی کر لیں گے. ویل انفارم نہیں ہے. یہ 29 جون والا معاملہ جو ہے اس میں تو ہم نے وفاقی حکومت کو بھی ساتھ رکھا ہوا ہے. دو چیزیں ہیں، وفاقی حکومت نے جو ایک بل پاس کیا ہے، قانون پاس کیا ہے، ایکٹ بن گیا ہے، کیونکہ صدر نے دستخط بھی کر دی ہے، وہ بھی ٹارگیٹ ہے. اور ساتھ جو ظاہر ہے ہمارا خیبر پختونخوا بھی ہمارا ایک طرح کا انتخاب ہے، اور وہاں پہ جو کرپشن کے معاملات ہیں وہ بھی ایک ٹارگیٹ ہیں. دونوں معاملات کو ہم لے کے چل رہے ہیں. وفاقی حکومت کے خلاف بھی ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اور وہ تحریک جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. 29 جون سے جو ہے نا وہ جلد سے شروع اگین ہو جائیں گے، اور اس میں یہ دونوں ایشوز ہیں. بہت بہت شکریہ. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।